अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पे कुछ खबरें हैं हमारे पास, उन पे बात करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि उन पहलुओं पे बात की जाए जिन पे पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकते या उनकी गदगनें लगी हुई हैं, उनकी आवाज़ दबा दी गई है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ी सी अगर सहूलत है तो सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक वो खबरें और वो बात और वो सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल घुटन ज़दा माहौल में पूरी कौम की जो सलाहियतें हैं वो मफलूज होकर रह जाती हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दो साहबजादगान हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप वो समझते हैं कि सल्तनत शरीफिया का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद अदालतों के दरवाजे किस तरह खुले हैं उनके लिए और अब वहां उन्हें क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान के अवाम के KPK के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है और उन्होंने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली दोनों इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीते थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई मोहम्मद कफील नामी बंदे ने दरखास्त दी है तो उन्हें तलब कर लिया गया है। एक तरफ खुली छूट है और दूसरी तरफ तलब की जा रही है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को। उस पर क्या होता है उस पर बात करेंगे और फिर आगे आपको बताएंगे कि मखसूस नशिस्तों की रेवड़ियाँ जो बांटी गई हैं वहाँ क्या धमा चौकड़ी मची हुई है। IMF के वक्त पे मैंने अलग एक व्लॉग किया तो उस पर बात कर ली थी, टाइम मिला तो उस पर भी बात कर लेंगे। फिर आपको बताते चलें कि जो हमारे नए वजीर दाखिला मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब और अलीम खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। ये तनख्वाह ना लेने और बाकी कुछ ना छोड़ने का क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब ने जब उनके अकाउंट से पैसे निकले थे और हमजा शहबाज के, उन्होंने क्या कहा था और वो जो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनका जिक्र होगा, मरियम नवाज का। फिर आपको बताएंगे कि मोदी ने शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर जो एहतियात की है उसने क्या एहतियात बरती है और वो क्यों खुल के नहीं आते। और फिर वो एक ब्यूरोक्रेट जिन पे कोई 14 अरब की करप्शन का केस था, मामला था, उन्होंने जो नोटिस मिले उसके साथ क्या अशर किया और अब वो कौन सा नया ओहदा किस पे नज़र रखे बैठे हुए हैं और होपफुली उन्हें वो ओहदा मिल जाएगा। लेकिन बात करना हमारा फ़र्ज़ है, हम बात करते रहेंगे क्योंकि बात करने से ही चीज़ें जो हैं वो उजागर होती हैं और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तक तो बात पहुंचती है। ना भी पहुंचे, कम से कम पाकिस्तान की आवाम को ये तसल्ली रहती है कि हाँ कोई है जो उनकी बात कर रहा है जी। और अगर ये व्लॉग में एक कोशिश होगी कि आखिर तक, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आखिर तक आप सुने और अगर आप उसके बाद महसूस करें कि हाँ हम वाकई पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की ज़बान बोलते हैं, तो फिर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन कौन से इश्यूज़ पे आप चाहते हैं कि हम बात करें जी। हसन नवाज और हुसैन नवाज, आपको याद होगा कि इनके खिलाफ जब पानामा केसेस ओपन हुए थे और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, वही जो अरबों रुपए में इन्होंने ख़रीदे थे, और आज तक ये साबित नहीं कर सके। इसहाक डार साहब कुछ और कहते थे, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कहते थे, एहसन इकबाल साहब ने कुछ और बयान दिए, राना सनाउल्लाह ने कुछ और कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ और कहा, असेंबली में कुछ और कहा, कोर्ट में जाके कुछ और कहा, वकील कुछ और कहानी कह रहे थे। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और बच्चों ने, इस हुसैन नवाज ने जावेद चौधरी के इंटरव्यू में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो अपार्टमेंट्स हमारे हैं, और वो सारा केस भी उन पे चला, सज़ा भी हुई, सब कुछ हुआ। हसन नवाज और हुसैन नवाज भागे हुए थे पाकिस्तान से, वो इश्तिहारी थे, मफरूर थे और मतलूब थे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अब जब वो उन्होंने समझा कि मेरी बहन, हमारी बहन की हुकूमत पंजाब में आ गई है, चचा की मरकज़ में आ गई है और सत्ते खैरान मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़बान में, तो अब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया है और कहीं उन्हें पेश नहीं होना पड़ा। हालांकि वो मतलूब हैं, मफरूर हैं, भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं सरकारी कागजात में, लेकिन अब उनका एहतसाब अदालत में बाकायदा उनका केस फिक्स हो गया है। जुमरात वाले दिन उन्हें एहतसाब अदालत ने बुलाया है। तलब का लफ्ज़ तो यहाँ इस्तेमाल किया तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी, तलब तो नहीं कहेंगे, हाँ बुलाया है उन्हें। वो वहाँ पेश होंगे जुमरात वाले दिन और आपको पता है क्या होना है, वहाँ नैब के लोग भी पेश होंगे और जज जो लगाए गए हैं वो बड़े मखसूस जज हैं, जावेद राना साहब। उनकी आगे चल के बताते हैं कि उनकी क्या खसूसियत है। जावेद राना साहब की अदालत में वो पेश होंगे और वहाँ नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये दो जो मुल्ज़मान हैं हुसैन नवाज और हसन नवाज इतने सालों से गायब थे, इतने सालों से इतने नोटिस सर्व कराने के बावजूद ये तशरीफ़ नहीं लाए। उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हजूर इतने अरसे कहाँ गायब रहे और क्यों नहीं आप पेश हो गए, और ना पेश होने की वजह से और हमारे नोटिस का जवाब ना देने की वजह से क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसी जुर्रत किसी जज की नहीं है पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सारे मामलात, क्योंकि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून वाले एक पेज पे हैं, इसलिए इसी तरह जिस तरह पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब और कमर बाजवा साहब एक पेज पे थे और उस वक्त फरा गोगी वगैरह को और उस्मान बुज़दार को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आजकल ये एक पेज पे हैं शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज
اور عاصم میجر جنرل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب، تو یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. اس لیے کسی جج کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ حسن حسین کو کہیں کہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے، آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہ کی جائے. وہ تو نہیں کیا جائے گا. البتہ نیب والوں سے جب پوچھا جائے گا تو نیب والے کہیں گے جی ان کے خلاف جو چارجز ہیں، جو الزامات ہیں، ہم ان پہ مزید پریس نہیں کرنا چاہتے، ہم ان پہ زور نہیں دینا چاہتے، ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اور پھر 2 منٹ میں وہ کیسز سارے واپس ہو جائیں گے، فائل کلوز ہو جائے گی اور باعزت بری ہو کر یہ حسن نواز اور حسین نواز باہر آ جائیں گے. اور پھر کل تک یہ ڈھنگورے پیٹتے رہیں گے کہ ہاں ہم پہ الزام لگے تھے لیکن ثابت تو نہیں ہوئے. حضور ثابت فائٹ کوئی کرے گا تو ثابت ہوں گے نا. نیب نے تو آپ نے ویسے نیب کو ہی اپنے خرید لیا، جس طرح آپ نے الیکشن خریدے، آپ نے وزارت عظمیٰ خریدی، آپ نے چیف منسٹرشپ خریدی، آپ نے سارے سودے کر لیے. تو پھر پیسہ ڈالتے بیجا نال، آپ نے پیسے ڈالے، آپ کو حکومتیں مل گئیں تو اب کس نیب کے افسر کی یا نیب کے پروسیکیوٹر کی جرت ہے کہ آپ کے خلاف کیس فائٹ کرے؟ ہاں اگر آپ کیس لڑ کے جیتتے پھر ہم کہتے کہ آپ باعزت بری ہوئے ہیں. آپ باعزت نہیں بھرے ہوئے. پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ آپ بے عزت ہو کے بری ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس پراپرٹی کی، وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جہاں میٹنگز ہوتی رہیں، جس کی کبھی انہوں نے اونرشپ نہیں لی، لیکن لندن میں جب بھی میاں صاحب جاتے ہیں یا ان کا پورا خاندان جاتا ہے تو انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں وہ ٹھہرتے ہیں. اور مسلم لیگ کے جتنے لوگ بھی زعماء جاتے ہیں تو وہاں ہی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ انتہائی مہنگے ہیں. اور وہی اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب سے خریدے گئے تھے، اربوں روپے میں خریدے گئے تھے. اور ملک ریاض صاحب سے بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو بھی کسی معاملے میں اس طرح پوزیشن میں لے کے ان سے کہ ان سے جو خریدے گئے تھے وہ سودا بھی ایک الگ کہانی ہے. وہ ملک ریاض صاحب نے اگر کبھی کتاب لکھی، کبھی کہیں ذکر کیا تو شاید وہ ڈسکلوز کرتے ہیں. ادروائز وہ پکے آدمی ہیں. وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مہربانی بھی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں تو وہ اس کا باہر پبلک میں آ کے ذکر نہیں کرتے. لیکن کتاب لکھنے پہ آ گئے تو شاید وہ ساری کہانی بتا دیں کہ حسن نواز اور حسین نواز نے ان سے کن حالات میں کس دباؤ کے تحت وہ اپارٹمنٹس خریدے تھے اور کتنے کے تھے اور کتنے میں خریدے گئے تھے. ان اپارٹمنٹس کی اونرشپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہاں ہی ساری میٹنگز ہو رہی تھیں. اب وہ یہاں آ گئے ہیں. دوسری طرف میاں اپنی مریم نواز جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پراپرٹیز بھی نکلی، سب کچھ نکلا. اور اب تو شاید آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ نکلے. لیکن کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی نہیں پوچھتا. پھر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے تھے لوگ. تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر کوئی پیسے ڈالتا ہے تو ہمیں کیا، ہمیں تو نہیں پتا کس نے پیسے ڈالے ہیں اور کیوں ڈالے ہیں. انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیسے آئے پیسے. پھر وہ زرداری صاحب جو اومنی گروپ اور منظور پاپڑ والا اور فلودے والا اور فلاں ان کے اکاؤنٹس میں اسی طرح پیسے جو اربوں روپے آئے تھے، اس پہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسے ڈال دیے ہیں. جس نے ڈالے ہیں اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے کیوں ڈالے ہیں. یہ زرداری صاحب کا جواب تھا. یہاں کوئی اپنے آپ کو کلیئر اس طرح نہیں کرانا چاہتا کہ قاعدے قانون کے تحت پروو کریں کہ ہم نے یہ پیسے کمائے کیسے ہیں اور کیسے کہاں ہم نے موو کیے ہیں، شفٹ کیے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے نہیں کی، آن ریکڈ کی ہے، آف دی ریکڈ کی ہے، بینکوں کے ذریعے کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا ہے نہیں بتایا، اثاثے چھپائے ہیں نہیں چھپائے. کوئی نہیں ان سے پوچھے گا. اور پھر پرویز مشرف صاحب آپ کو یاد ہوں گے، پتہ نہیں اگلے جہان ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، لیکن پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہاں میرے دوستوں نے میرے اکاؤنٹ میں $1.5 ارب دیا تھا. بعد ازاں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سعودیہ والے دوستوں نے. اب پتہ نہیں کون سے سعودیہ والے دوست ہیں، سعودی حکمرانوں کی بات کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے $1.5 ارب میں اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا. تو یہ جو حکومتی سطح پہ وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، پاکستان کے کار مختار کے پورا انچارج ہوتے ہیں اوورال پورے پاکستان کے، بیسیکلی یہ 25 کروڑ عوام کی جو ایک اتنا بڑا ملک ہے، یہ اس کو بیچتے ہیں اور پھر یہ فیورز باہر دیتے ہیں، فیورز ایکسچینج کرتے ہیں اور پھر اسی کے بدلے میں ہی انہیں یہ سارے ڈالر اور سارا کچھ ملتا ہے. اور باقی یہ لوکل ہمارے جو نوسرباز ہیں تو یہ تو لوکلی بہت کچھ کر لیتے ہیں اکاؤنٹوں میں، یہ پاپڑ اور فرودے والے چکر میں. تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں البتہ علی امین گنڈا پور، کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں اور عمران خان کے ساتھیوں کو اس وقت پاکستان کے عوام نے اگینسٹ دی ول آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ووٹ کیا ہے، تو اس لیے انہیں بلا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک محمد کفیل نامی شہری نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں. تو بالکل جناب، نہ مریم نواز سے پوچھا جائے، نہ حسن سے، نہ حسین سے، نہ نواز شریف سے، نہ شہباز شریف سے، نہ آصف زرداری سے، نہ بلاول بھٹو سے، کسی سے اثاثوں کے بارے میں بالکل نہ پوچھا جائے. البتہ علی امین گنڈا پور کو طلب کر لیا ہے انہوں نے 14 مارچ کے 28 مارچ کو، شاید 26 مارچ کو انہوں نے پیش ہونا ہے اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اثاثے کیوں چھپائے. اور اس پہ بعد وہ درخواست محمد کفیل نامی شہری جو ہے، پتہ نہیں شہری یہ کہاں سے آ جاتے ہیں،
اور ان کی درخواستیں ایکسیپٹ بھی کر لی جاتی ہیں اور فکس بھی ہو جاتی ہیں, ڈیٹس بھی لگ جاتی ہیں, ہیئرنگ پہ سماعت پہ طلب بھی کر لیا جاتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا ہے جی اثاثے چھپائے انہیں نااہل کیا جائے. اب ان کی نااہلی کے پیچھے کون ہے؟ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے علی امین گنڈا پور جیسا دبنگ وزیر اعلیٰ کے پی کے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ عمران خان کی چوائس تھی, اور عمران خان نے دبنگ وزیر اعلیٰ دے کے یہ میسج دیا کہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کم سلو آئی ایم ناٹ کمنگ سلو. میں بھی اسی طرح ترکی بترکی جواب دوں گا. اگر آپ ہمارے لوگوں کو اسی طرح پکڑ دھکڑ کرتے رہیں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کی, اور اسی طرح ان کے خلاف آپ اپنی کاروائیاں اور سفاکیت جاری رکھیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, میرے پاس بھی جس طرح کا پلیئر ہوگا, جس طرح کا بیٹسمین ہوگا, میں اسی گراؤنڈ میں اتاروں گا. تو وہ علی امین گنڈا پور پہلے دن سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. اس لیے محمد کفیل نامی شہریوں کی درخواستیں آ جاتی ہیں, اور پھر انہیں الیکشن کمیشن اور ہماری عدالتیں ایکسیپٹ سماعت کے لیے منظور بھی کر لیتی ہیں, اور سماعت ہو بھی جاتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ادھر حسن نواز اور حسین نواز جو اتنے عرصے سے غائب تھے, ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. انہیں پرسوں جمعرات والے دن بالکل باعزت بری ہو جائیں گے. لیکن شاندانہ گلزار جو عوام کے بھاری اکثریت سے جیتی ہوئی ہیں, NA30 سے ایم این اے ہیں, الیکٹڈ ایم این اے ہیں, انہیں سائبر کرائم والوں نے طلب کر لیا ہے. پرسوں شاید انہوں نے بھی پیش ہونا ہے. ایک اور ایم این اے علی افضل سائی, انہوں نے فیصل آباد سے بہت بھاری اکثریت سے جیتے ہیں, وہ انہیں طلب کیا ہوا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے, وہ بھی منتخب ایم این اے ہیں. تو ایک طرف جو ہے انہیں طلب کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں, ایسے ہی محمد کفیل شہری اور فلاں 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 اس طرح کی درخواستوں پہ, اور دوسری طرف جو ہے کھلی چھٹی ہے. یہ ہمارے ہاں معیار ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ورلڈ میں 148 اگر رینکنگ ہے ٹوٹل, تو اس میں اس کو 142 یا 146 پہ کیوں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو بتانا تھا کہ مخصوص نشستوں کی جو ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں, اس میں ایک تو مریم اکرام کا کیس تو سامنے آ ہی گیا کہ مریم اکرام وہ خاتون ہیں جو ٹک ٹاکر ہیں, بیسیکلی ٹک ٹاکر تھیں. پھر وہاں سے وہ پتہ نہیں کس طرح مسلم لیگ نون کے مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہاں وہ اسے جوائن کیا, اور پھر وہاں سے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پر پی ٹی آئی میں آئیں اور پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہوئیں. اور پھر 9 مئی کے واقعات اور دیگر اس طرح کے گروہ جلو کے جتنے واقعات تھے وہاں وہ باقاعدہ ان موقعوں پہ وہاں کھڑی تھیں. انہوں نے پی ٹی آئی کا ڈریس پہنا ہوا تھا, پی ٹی آئی کی ٹوپی سر پہ لی ہوئی تھی, اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا پی ٹی آئی کا, تصویریں بنائی تھیں, اور وہ وہاں گروہ جھلو میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. لیکن چونکہ وہ مسلم لیگ نون کی تھیں, تو اب جب ریوڑیاں بانٹنے کی بات آئی ہے تو مریم اکرام نے مریم نواز کو جا کے کہا ہوگا کہ میری اتنی خدمات ہیں, مجھے کچھ تو دیا جائے. تو انہیں بھی ایم این اے بنوا دیا گیا ہے. تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کہ یہ کیا ہے. دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا, الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ یہ جو خاتون صدف نامی آپ نے بنا دی ہے, ہماری ایم این اے صدف احسان شاید نام ہے ان کا, یہ ہماری جے یو آئی کی بیسک ممبر ہی نہیں ہے, ہم نے تو اس کا نام ہی نہیں بھیجا, آپ نے اسے ایم این اے کیسے بنا دیا ہمارے کوٹے میں. تو اس کا نوٹیفیکیشن کینسل کیا جائے, اور ہنا بی بی کوئی ان کی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی, انہیں ایم این اے بنایا جائے. یہ سلسلہ ہے, کیونکہ جب آپ دوسروں کی چھین کے آپ دیں گے سیٹیں ان پارٹیوں کو, تو ان کے پاس تو بندے ہی آگے تیار نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح کوئی دو لگائیں گے. سنا ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن کے اندر کوئی سٹاف تھا جس نے اس کو صدف نامی خاتون کو فیور دینے کی کوشش کی. اب وہ صدف ہی وہ آئے گی, بولے گی, وہ بتائے گی کہ اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا تھا یہ ایم این اے بننے کے لیے, جو اس سے واپس چھینی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کا وفد کا آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان آج رات کو پہنچ جائے گا, اور 14 سے لے کر 18 تک ان کے مذاکرات ہوں گے. دیکھیں وہ نئے قرض پروگرام پہ بھی بات کرنی ہے انہوں نے آئندہ کے لیے, اور اس وقت جو ہمارا ایگزسٹنگ ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کی $1.1 بلین کی جو قسط جاری ہونی ہے وہ بھی روکی ہوئی ہے انہوں نے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جب وہ ان کا وفد آیا تھا زمان پارک میں عمران خان سے ملے تھے, تو عمران خان نے 2 ہی شرطیں رکھی تھیں. ایک کہ الیکشن وقت پر کرائے جائیں, دوسرا شفاف انتخابات کرائے جائیں. نہ وقت پہ کرائے گئے, ڈیلے کیے گئے وہ مردم شماری کے چکر میں یا جس طرح بھی, اور دوسرے انتخابات میں دھاندلی جو ہوئی وہ بے پناہ ہوئی. اور جو پی ٹی آئی والوں نے وائٹ پیپر چھاپا ہے وہ بہترین وائٹ پیپر ہے, وہ خیر سے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد اپنے پرانے وعدے پہ ان سے کوئی بات اس پر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اینی ہو, پھر آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا. محسن نقوی صاحب جو مشیر داخلہ بنے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں سینیٹر بن کے وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں, اور ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ میں ووٹ تو میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لے کے بنوں گا سینیٹر, لیکن میں آزاد سینیٹر ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان عسکری پارٹی پنڈی بوائز کے ساتھ پنڈی والے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے نمائندے کے طور پر سینیٹر بننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے, حالانکہ ووٹ ان کے لیں گے. اپنے گھر سے تو کوئی ووٹ نہیں لے کے آئیں گے محسن نقوی صاحب. پنجاب سے اگر منتخب ہوتے ہیں تو پنجاب اسمبلی کے ووٹوں پہ ممبران, الیکٹڈ ممبران کے ووٹوں سے
وہ بنیں گے سینیٹر, لیکن وہ کہتے ہیں میں آزاد ہوں گا. اس کا مطلب ہے کل تک کوئی مجھ سے باس پرس نہ کرے اور میں کسی کے ڈسپلن میں نہ ہوں, مجھے جو پنڈی والے کہیں میں وہی کروں. اور جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے ایک جگہ کہیں کہا ہے کہ شاید آئندہ پلان یہ ہے پاکستان عسکری پارٹی والوں کا کہ شاید وہ مسلم لیگ نون کو جب تتر بتر ہونے لگے گی مسلم لیگ نون کچھ عرصے بعد, تو اس وقت محسن نقوی اور اس طرح کے ان کے جو انوار اللہ کاکڑ اور دوسرے اس طرح کے لوگ ہوں گے, ان سے وہ مسلم لیگ نون پہ قبضہ کروائیں گے. یعنی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ جی تنخواہ نہیں لیں گے. علیم خان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا میں نہیں لیں گے, اور بھی کوئی کیبنٹ کے فیڈرل کیبنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے. حالانکہ بیرونی دنیا میں, یہاں ہم پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں لیتے. اور ہمارے یہ جو ڈرامے باز ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, ایک ہمدردیاں لینے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے, باقی کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ کچھ چھوڑ دیں تو خزانے اس طرح ہمارے خالی نہ ہوں. ہمارے 25 کروڑ عوام کے 50 کروڑ ہاتھ, 2 ہاتھ ہیں ہر بندے کے, رات دن بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں. اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ دیکھا جاتا ہے تو ہمارا خزانہ ہر وقت خالی ہی ہوتا ہے. اور یہ وہی حکمران ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے, لیکن جب یہ امریکہ یا برطانیہ کے دورے پہ جاتے ہیں تو برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کامرون کو وہاں کے اخبارات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی انگلیاں چیک کر لینا, زرداری صاحب سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے, انگلیاں پوری ہیں, کہیں انگلیاں تو نہیں آپ کی 1-2 وہ ہتھیا کے لے گیا. یہ ان کی شہرت ہے. اور پاکستان میں یہ لوگوں پہ امپریشن یہ دیتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے. ماشاءاللہ. ایک اور فیڈرل کیبنٹ جو ہے ہنگامی طور پر قانونی ترامیم کرنا چاہتی ہے. 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, حالانکہ ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن شاید وہ میاں نواز شریف صاحب کے مخبر ہیں اگینسٹ شہباز شریف, اس لیے اس کمیٹی میں وہ موجود ہیں. زاہد حامد صاحب ہیں, شاہد حامد صاحب ہیں, اور لوگ, اعظم نذیر تارڑ ہیں, اور ان کے لا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. 8 رکنی کمیٹی ہے اور انہیں کہا گیا کہ فوری طور پر قانون میں ترامیم کی جائیں. اور اس ترمیم میں سب سے اہم ترمیم یہ ہے, ترمیم جو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آرمی کی تنصیبات پہ یا آرمی کے مختلف چوکوں پہ جو اسٹیچوز لگے ہوتے ہیں یا یادگاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان پہ دھاوا بولنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگ سکے گا, اور انہیں غداری کے مقدمات ہوں گے ان کے خلاف, اور انہیں سزائے موت تک دی جا سکے گی. یہ ایک سخت ترین تبدیلی لا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ تجاویز ان کے ذہن میں ہیں, لیکن یہ فوری طور پر پاس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اپنے طور پر وہ کہتے ہیں جی ہم تیز تر انصاف کے لیے یہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں یہ تیز تر انتقام کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح افراتفری میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ تیز تر انصاف نہیں, یہ تیز تر انتقام کی بات ہے. اور اڈیالہ جیل میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس پہ میں نے الگ ایک ولاگ کیا ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ پلیز فیاض ولانا آفیشیل پہ جا کے اس پیج پہ میرا اس سے پچھلا جو ولاگ ہے شاہین صاحب صاحب کے ساتھ ہے, اس سے پہلے وہ میں نے کیا ہے, وہ دیکھ لیجئے گا پلیز. اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے, ان نکات بتائیں کہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے. اور عمران خان کی ملاقاتوں کی وجہ سے جتنے اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں, ہزاروں میں ہیں, 8-10 ہزار ہیں, شاید گنجائش سے 2-3 گنا زیادہ وہاں قیدی ٹھونسے ہوئے انہوں نے, ان سب کی بیچاروں کی ملاقاتیں اپنے عزیز و اقارب سے اور اپنے وکلاء سے بین ہو گئی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے معاملات طے کرنے ہیں انہوں نے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح انتہائی قابل مذمت ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ایک اور آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کیپٹن ریٹائرڈ سعید احمد نواز صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں ہمارے, ایم ڈی پاسکو ہوتے تھے, اور جب یہ ایم ڈی پاسکو تھے تو 14 ارب روپے کی گندم کی کرپشن کا کیس تھا ان کے خلاف. سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 14 ارب روپے گندم چوہے کھا گئے تھے, رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا. اب وہ پتہ نہیں چوہے کھا کے کتنے تگڑے ہو گئے ہوں گے اور کہاں پہنچ گئے ہوں گے. چوہے تو 14 ارب کی گندم نہیں کھا سکتے, یہ تو چوہوں کے نام پہ کسی اور نے کھایا ہے. اینی ہو, ان کو 3 نوٹسز گئے اینٹی کرپشن کے اور ایف آئی اے کے, ایک کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. لیکن اس وقت وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ مسابقتی کمیشن جیسے کمپٹیشن کمیشن کہتے ہیں اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, کیونکہ ایک دفعہ یہ 25-28 سال اس قومی خزانے کو کھانے کی جب انہیں لت لگ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہم دوبارہ قومی خزانے پہ ہی ہاتھ صاف کریں اور پھر کوئی ہمیں مل جائے جاب, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے حکمرانوں کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے. اب کوئی اور ان کی سفارش ہوگی اور وہ سفارش کرنے والے کر رہے ہوں گے, اور وہ دیکھیے گا آئندہ 2-4 دنوں میں وہ ممبر مسابقتی کمیشن بن جائیں گے اور پھر انہیں لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں اور مرات ملیں گی. اور پھر وہ اسی طرح کے جس طرح 14 ارب کے گندم انہوں نے چوہوں کو کھلوا دی تھی, یہاں بھی کچھ اس طرح کا ہی کام کریں گے. جیسے کہ ہمارے راجہ سکندر سلطان صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اب الیکشن کمیشن میں اپنا کمال دکھا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے بیوروکریٹ ہیں اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد. جرنیل بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سفیر بن جاتا ہے, کوئی ایم ڈی بن جاتا ہے, کوئی چیئرمین بن جاتا ہے. اسی طرح یہ بیوروکریٹ بھی جن کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں, جو حکمرانوں کو خوش رکھتے ہیں اور حکم خود بھی کھاتے ہیں, حکمرانوں کو بھی کھلاتے ہیں, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ بے روزگار پھر رہی ہے, سڑکوں پہ اپنی ڈگریاں لے کے پھر رہی ہے, ان کا کوئی والی وارث نہیں. اجازت چاہوں گا,
بہت جلد ایک اور ولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے قرب و جواہر کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. میں گرد و نواح کہتا تھا، لیکن ہمارے معزز دوست ہیں، جنگ راولپنڈی میں میگزین ایڈیٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں فاروق اقدس صاحب، انہوں نے کہا گرد و نواح کہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ قرب و جوار کہا کریں. میں کوشش کروں گا، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے پروننسیشن میں یا یاد نہیں رہتا. اسی طرح ایک اور ہمارا پروگرام دیکھنے والی ہیں امریکہ سے محترم خاتون، وہ کہتی ہیں خدا حافظ نہ کہا کریں، اللہ حافظ کہا جائیں، لیکن پھر روانی میں خدا حافظ کہہ دیتا ہوں. تو آپ اصلاح کرتے رہا کریں. میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا آپ کی اصلاح، اور میں یہ مانتا ہوں، یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این اردو اسپیکنگ پرسن. میں ایک خالص پنجابی ٹھیٹھ چکوالیہ ہوں، اور میرے بولنے کے انداز سے، میرے لب و لہجے سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے. اردو اس کی مادری زبان نہیں ہے، اس کی مادری زبان پنجابی ہے یا کوئی اور ہے. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.